अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज का दिन यकीनन बयानात की हद तक तो काफ़ी तेज़ रहा। पार्लियामेंट और सेनेट के इजलासों में हमने धुआंधार तकारीर भी देखी और ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरीके से एहतजाजन वॉकआउट किया। दूसरी तरफ हुकूमत अपनी पोजीशन क्लियर करती रही, कभी 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से सफाइयाँ देती रही और कभी मुज़ाकरात पर बात करती रही। लेकिन देखना होगा कि आज अपोजिशन और हुकूमत जो इंतहाई फासले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में नज़र आई हैं, कल मुज़ाकरात की एक मुख्तसर सी डायमीटर के आमने सामने बैठ कर किस तरीके से बात करेंगे, क्योंकि मुज़ाकरात से पहले ही माहौल ऐसा हो चुका है जिसमें लग ये रहा है कि दोनों जानिब खिंचाव ज़रूर महसूस किया जा रहा है। लेकिन जो शराइत रखी गई थी हुकूमत की तरफ से कि जो डिमांड्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो रिटर्न शक्ल में मिलनी चाहिए, वो बज़ाहिर डिमांड पूरी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डिमांड रखी गई है कि अगर कल की नशिस्त के बाद जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं हो पाती है तो फिर मुज़ाकरात को आगे प्रोसीड करना मुश्किल हो सकता है। कैसे माहौल में जब दोनों जानिब से कुछ तहम्मुल या बर्दाश्त का मुजाहरा बज़ाहिर तो महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन क्या वाकई दोनों जानिब इंटेंशंस हैं कि मुज़ाकरात फुलफिल होने चाहिए। और इसमें एक बड़ी जो चीज़ थी वो ये भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि 190 मिलियन पाउंड का जो फ़ैसला था जो कि कल आना था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर वो फ़ैसला भी नहीं आया, तो उस फ़ैसले के नतीजे में मुज़ाकरात के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा बल्कि उनको उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। तो यकीनन ये एक बड़ेपन का मुजाहरा है और हुकूमत की तरफ से भी इसको इंडोर्स किया जाना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि कल जब मुज़ाकरात की मेज़ पर दोनों जानिब अपोजिशन और हुकूमत बैठेंगे तो कितने खुले दिल के साथ एक दूसरे से बातचीत करेंगे। इस हवाले से सियासी तौर पर कल का दिन बड़ा अहम है और इसमें यकीनन अपोजिशन का जो किरदार है वो ज़्यादा अहम तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि उनकी तरफ से जो डिमांड्स रखी जाएंगी उसके बाद बज़ाहिर ये देखना होगा कि आया उसमें कितनी लचक हुकूमत की तरफ से दिखाई जाती है। इसी पूरे सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी हैं और पार्लिमानी लीडर भी हैं कौमी असम्बली में, ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। ज़रताज साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहले तो ये फरमाइएगा कि एक्सपेक्टेशंस क्या है PTI की, जो दो डिमांड्स आप लोग लेके जा रहे हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान जानता है वो डिमांड्स क्या हैं, लेकिन कितना अजीब लगेगा कि उसको आपको लिख कर हुकूमत को देना पड़ेगा कि ये दो डिमांड्स हैं जो कि हम लेकर आएँ। ठीक है, मतलब जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आई वॉज हेयर कि जब कमेटी बनी थी तो मेरे लीडर इमरान खान ने इतने बड़े पन का मुजाहरा किया कि उन्होंने वसालिटी कन्फाइनमेंट से निकले थे और उन्होंने अपने तो कोई ज़ाती मफाद के, ना उन्होंने केस माफ़ी का कहा, ना उन्होंने कहा कि मुझे जेल में कोई सहूलियात चाहिए। उन्होंने कहा कि लार्जर इंटरेस्ट में पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात से अगर कोई हल निकलता है और टेबल टॉक से अगर पॉलिटिकल लोगों का निकलता है तो वाई नॉट, और उन्होंने बड़ी पावरफुल कमेटी बना के दी। अब उसके स्पीकर साहब का चले, अच्छी बात है कि उन्होंने अपने एक चैम्बर को उन्होंने इस्तेमाल किया और होना भी चाहिए, क्योंकि यूजली सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब, क्योंकि वो भी खैर जीते हुए थे, उनको ज़बरदस्ती हराया गया लाहौर से, लेकिन एनी हाउ बाकी सब भी इलेक्टेड ही नुमाइंदे और सलमान अकरम राजा भी मतलब इलेक्शन तो वो जीते हुए। तो जब वो कमेटी में बनाई तो स्पीकर साहब ने अब हुकूमत की तरफ से और हमारी तरफ से और वो निशस्त बैठी। अच्छा चले, फिर वो बार बार हुकूमत ये कहती रही कि आप जी इन राइटिंग हमें दें। तो देखें जब इन राइटिंग बात आती है ना तो फिर वो डॉक्यूमेंट हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। हमने इनकार नहीं किया, हमने खान साहब के पास पार्टी गई, जब तक वैसे उस वक्त मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग भी नहीं कराई गई थी और हम बार बार कहते थे कि आप हमारे एक इंडिपेंडेंट माहौल में या ऐसे माहौल में कि कोई हमारी बात को ना वो करे, हमें खान साहब से बात करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो इजाज़त भी मुज़ाकरात की उन्होंने दी और जो एजेंडा यहाँ पे डिस्कस होता है उसकी भी परमिशन खान साहब नहीं देनी है। कॉन्स्टेंट तो नहीं कहीं होना है, प्रोगेटिव भी उन्हें कि वो फैसला करना है, क्योंकि मुझ समेत हम सब लोग इमरान खान के टिकट पे और उनकी ही वोट की ताकत से आए हुए हैं, तो प्रोगेटिव भी उनका है। बट एनी हाउ जब बैरिस्टर गौर साहब वहाँ पे गए तो उन्होंने यही कहा कि वो कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि जी आप इन राइटिंग दे, तो खान साहब ने अलाउड कर दिया। सो देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुसलसल मेचोरिटी का मुजाहरा कर रही है, मुसलसल अपने मतलब शहीद भी हम हुए, जेलों के अंदर भी हम बेगुनाह हैं, ज़मानतें भी हमारी ज़ब्त हैं, थोक के हिसाब से हमारे ऊपर ही पर्चे होते हैं, हमारे लोग ही बेगुनाह जेलों के अंदर है, नाइंसाफ़ी भी हमारे साथ होती है। इसके बावजूद भी हम मुज़ाकरात की टेबल पे जो हुकूमत ने कहा तो हमने इन राइटिंग दे दी। अब जब ये इन राइटिंग वो होगी, यानी डॉक्यूमेंट जब पेश कर दिया जाएगा तो फिर उससे हुकूमत तो बिल्कुल भी नहीं वो कर सकती, क्योंकि ये जो इन राइटिंग चीज़ होती है ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। हमने अपने हिस्से की सियासत, अपनी मेचोरिटी
اور ہم نے کوئی اپنی ذاتی ڈیمانڈ نہیں کی. یہ جو 2 ڈیمانڈ آپ نے کہی ساری باتیں قوم کو رٹ چکی ہیں کہ ہم ایک 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں, ایک ہم 26 نومبر کا جو لوگوں کو شہید کیا گیا نہتے لوگوں کا اس کا جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں سینئر ججز کی اس کے اندر, تو اس تاکہ فیصلہ ہو جائے قوم اس تکلیف سے باہر نکلیں, اور ایک پولیٹیکل جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا ظلم اور جبر جو ہے وہ بند کر دیا جائے تاکہ آپ اس کا مقابلہ ووٹ کے ذریعے کریں, نہ کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے. تو آئی ایم شیور کہ جب یہ ایک ان رائٹنگ آپ کے سامنے جب آئیں گے, بعد میں جب آگے فردر بڑھیں گے, TORs بنیں گے, کون ججز اس کا حصہ ہوں گے, اور دیکھیں سنا اس سے بڑی بات کیا بڑی بات ہوگی کہ ہم نے یہ کہا بھی نہیں ہے کہ میری مرضی کی ہو یا میری مرضی کے لوگ شامل کر دیے, نہیں, ہم نے کہا ایک واقعہ ہوا ہے, ہم اس کے ہم وکٹم ہیں اور حکومت بینیفیشری ہے. اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون غلط ہے صحیح, عدلیہ ہی کرے گی. لوگوں کو تو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی وکٹم ہے, ہمارے ساتھ ہی ظلم جبر ہوا ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے کہ ہم فیصلہ نہیں کرتے, آپ نے فیصلہ کرے, تاریخ نے فیصلہ کرنا ہے, تو آپ سینئر ججز پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. دیکھیں یہ اس سے بڑی بات پولیٹیکل میچورٹی کی کیا ہوگی. لیکن میم اب اس میں ایک سوال بٹ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. اچھا, اس میں ایک سوال ہے, اب گورنمنٹ کے کچھ لوگوں سے آپ بات کریں تو بظاہر تو کھل کر تو نہیں کہتے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی حد تک وہ ماحول بنانے کی کوشش کی ہے. جیسے اگر آپ کو یاد ہو اس پچھلے 1 مہینے میں کئی کارکنان ایسے ہیں جن کو ضمانتوں پر رہائی مل گئی, کچھ لوگوں کی سزائیں آرمی چیف نے جو 2 سال کے اندر تھی معاف کر دی. مطلب اپنی طرف سے تھوڑا بہت جتنا بھی وہ اس میں کر سکتے تھے وہ انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ سیاسی قیدیوں کو, جس کو آپ سیاسی قیدی کہہ رہے ہیں, وہ رہائی آہستہ آہستہ ملنی شروع ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اسی معاملے پہ زیادہ پریشر ڈاؤن کرنا چاہیے ان کے اوپر, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پراپر اگر جتنے قیدی بھی جیل میں اس وقت ہیں وہ سب کی سب رہائی ہو تب ان کی وہ شرط پوری ہوگی؟ دیکھیے میں وہ کیا ہے یہ جو حکومت یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کری کہ ہم نے فضا قائم کی, غلط بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں جب آپ یہ فیصلہ اپنے اوپر کر لیتے ہیں نا کہ جی ہم سب کچھ کر رہے ہیں, بھائی آپ تو آلریڈی ہی ہر چیزوں کو آپ اس کی بینیفیشری ہیں. 17 سیٹوں والی جماعت آپ ہے, وزیر اعظم آپ کے ہیں, وزیر اعلیٰ آپ کے ہیں, سارے ہاؤسز آپ کے پاس ہیں, سارے چیئرز آپ کے پاس ہیں. پھر اس کے بعد آپ ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ مسلسل آپ جبر اور ظلم کر رہے ہیں. اب ایسے میں یہ تاثر دینا, اصل میں وجہ یہ کہ پاکستان میں حالات اس وقت اتنے مشکل ہیں, اس قدر فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہے کہ اگر کسی بے گناہ شخص کو 1.5 سال کے بعد بھی کوئی ضمانت ملتی ہے تو کہتے ہیں اوہو یہ تو حکومت نے بڑا کارنامہ کیا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بڑے سازگار حالات بنائے. چلو فار ایگزامپل اگر حکومت اس کا کریڈٹ لیتی ہے تو 1.5 سال کے بعد سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا ان کو ووٹ کی طاقت سے محروم کیا گیا. وہ ایک شخص کو ابھی تک ضمانت نہیں ہوتی, وہ جیل کے اندر جو ہے کوٹ لکھپت جیل کے اندر پڑا ہوا ہے. سینٹ چیئرمین نے آخر کار ہماری ریکویسٹ کے اوپر 1.5 سال کے بعد ایک پروڈکشن آرڈر جاری کی ہے. کوٹ لکھپت جیل کے اس نے عملے نے انکار کر دیا. کیا پی ایم ایل این کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کہ سینٹ کا چیئرمین کٹ پتلی ہے؟ کیا وہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے پنجاب حکومت؟ جیل خانہ کے جو بھی وزیر ہیں, مشیر ہیں, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جو مریم نواز کے کہنے کے اوپر کہ ہم سینٹ چیئرمین کی بھی ایک پروڈکشن آرڈر کی بھی دھجیاں اڑائیں گے؟ یعنی آپ ایک شخص کو جو بے گناہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا رائٹ ہے استحقاق ہے کہ وہ آئے اور سینٹ کا اجلاس جو ہے اٹینڈ کرے 1.5 سال کے بعد. کل تک جب پروڈکشن آرڈر جاری ہوئی تو کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے تو اچھا ماحول بنا دیا, آج جب دھجیاں اڑا دی ہیں تو پھر اس کی رسپانسبلٹی لینا. صرف میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں حکومت اپنا ظلم برابر کا کر رہی ہے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے کہ اس نے اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا, اتنے میچورٹی کا مظاہرہ کیا کہ ہم پھر بھی مذاکرات کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ہم پھر بھی ٹیبل ٹاک کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کی بات ہونی چاہیے, ہم پھر بھی کہتے ہیں ایوان میں جا کے بات کرنی چاہیے. اگر ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے تو ہم تو پارلیمنٹ کے طور پر جو ہے وہاں جاتے ہیں, آپ تو پارلیمنٹ کو ایز ربڑ اسٹمپ استعمال کرتے ہیں. سو میرا مطلب ہے کہ ہم تو میرٹ کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ہمیں صرف انصاف چاہیے. ہم کہتے ہیں جو ہمارے انڈر ٹرائل لوگ ضمانت کے اس وقت جیلوں کے اندر ہیں, آپ ان کی ضمانت کے اندر بھی کیوں دراڑے وہ ڈالتے ہیں؟ ضمانت دینا بھی اس پاکستان کے اندر میں جرم ہو گیا ہے. اور اگر فرض کرے کسی کو ضمانت ملتی ہے تو کیا آپ نے یہ سین نہیں دیکھے کہ دوسرے ڈسٹرکٹ کی وہ آئی ہوتی ہے, پولیس آئی ہوتی ہے, یعنی وہ اپنے کیسز کو ڈیفینڈ جتنا ہو سکتا ہے کریں گے. اچھا لیکن اب ایک مسئلہ ہے درپیش, وہ یہ کہ ایک طرف تو چلیں یہ 2 ڈیمانڈز ہیں, لیکن دوسری طرف پچھلے کئی دنوں سے اور پی ٹی آئی کے اندر سے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو آفرز ہو رہی ہیں مختلف. محسن نقوی صاحب کا نام بار بار آ رہا ہے, علی امین گنڈا پور صاحب کا نام آ رہا ہے, ایون نلیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ ان کو آفرز کی گئیں لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دی. تو آپ کے خیال میں یہ آفرز پھر کیوں کی جا رہی ہیں؟ ایک طرف مذاکرات, ایک آفیشیل مذاکرات ہو رہے ہیں, کیا کوئی ایک بیک اینڈ کے اوپر بھی مذاکرات ہو رہے ہیں جو ان لوگوں کے نام آ رہے ہیں؟ میں سنا مجھے پتہ سیاست میں بھی اور جو ہمارے حالات زندگی میں اس کے اندر بہت سارے گرے ایریاز ہوتے ہیں, لیکن
لیکن میں بہت اسٹریٹ فارورڈ اور میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میرا اتنا ہی سچ ہے جو میرے سامنے ہے. آپ بیک گراؤنڈ میں آپ بیک گراؤنڈ میں کیا کرتے ہیں سیریسلی یہ میرا ایشو نہیں ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے, مذاکراتی کمیٹی, اور اس کے ساتھ ہی ہم بات چیت کر رہے ہیں, اور جو اس کے اندر بات ہوتی ہے ہم آپ کو میڈیا پہ آ کے ہمارے جو مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا اور باقی بھی ہمارے جتنے بھی بڑے پاورفل ہمارے ہوشیار اور بڑے میچور قسم کے پولیٹیشین اس کے اندر, عمر ایوب صاحب اس کے اندر, امین ہے, تو ہم اسد کیسر صاحب ہیں, تو ہم سلمان اکرم راجہ صاحب, تو ہم آپ کو اس کی وہ سارا بتاتے ہیں کہ میٹنگ کے اندر کیا, اور ہم خان صاحب سے بھی آ کے جیل کے اندر ملنے کے بعد ہم آپ سے ساری بات کرتے ہیں. تو میں تو اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں. باقی اگر کسی کا مطلب یہ ہوگا کہ خان صاحب کو کیا فروغ ہے, دیکھیے جیسے نا یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ 8 فروری کو جو آپ کا اسٹولن مینڈیٹ ہے, جو عوام نے آپ کو ووٹ دیا, وہ کہتے اس کے بارے میں بات نہ کریں. وہ کہتے ہیں الیکشن چوری ہوا ہی نہیں, سب کو پتہ ہے الیکشن چوری ہوا ہے. ہم جیسے لوگ جو عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے, آج بھی آپ ہمیں جیلوں کے اندر گھسیٹتے ہیں, آج بھی ہمیں FIR میں گھسیٹتے ہیں. ایک پیٹرن ہے ہم 150 لیڈرشپ کا یا 50 لوگوں کا, ہم ہو نہ ہو انہوں نے ٹھک کر کے ہم سب ہمارے نام لکھ دینے ہیں. اچھا یہ وہ ایک فرض سمجھتے ہیں, تو یعنی اس سے کیا ہمیں سزا یہ دی جا رہی ہے. تو دیکھیں اس طرح پردے نہیں ڈالے جا سکتے چیزوں کے اوپر. مطلب سیاست میں گرے ایریا ضرور ہے, پر اتنے بھی گرے نہیں ہے. یہ اندھی کاڑی عوام نہیں ہے, یہ عوام بڑی ایجوکیٹڈ ہو چکی ہے, بڑی شعور والی ہو چکی ہے. لیکن ایک چیز ہے, ویسے میں جب VPN کو حرام دے دیا تھا تو کیا پھر بھی لوگوں نے VPN یوز کرنا چھوڑ دیا, تو اس سے عوام بڑی شعور والی ہے. اچھا یہ اب محسن نقوی صاحب کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ مطلب چلیں وہ حکومت کا حصہ تو ہیں, لیکن وہ اور بھی کہیں جہاں جن کا حصہ ہیں یا جن کے ساتھ ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے. اگر ان کے اس حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹ کوٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہاؤس اریسٹ کی آفر کی ہوگی یا بنی گالا میں شفٹ کرنے کی, اور پھر ایک سٹیج پہ انہوں نے یہ بھی آفر کر دی کہ جی آپ کو ہم رہا بھی کر دیں گے, تو آپ کے خیال میں PTI کو یہ کارڈ استعمال کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک طبقے کی یہ رائے ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی جب مشرف صاحب سے بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے اس وقت آنے سے پہلے کہا تھا سب ٹھیک ہے, لیکن جب پاکستان آئی تو انہوں نے 360 ڈگری چینج کر لیا اور وہ باقاعدہ ایکٹیو ہو گئیں. میاں نواز شریف صاحب جب باہر تھے تو اس وقت سچویشن ان کے لیے بڑی بری تھی, لیکن پاکستان آ کے انہوں نے پولیٹیکلی پوری ڈائنامک وہ چینج کر دی سینیریو کی. تو خان صاحب بھی ایسا کر لیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ عمران خان ہے. ہاں وہ ہمارے سرائکی میں ہوتا ہے کہ خان طول خان ہوندے نے. اچھا خان یہ بڑا تگڑا ہے, یہ بڑا سچا اور کھرا ہے. یہ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے نا, یہ بہت اونچے دروازے سے سامنے سے آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے جیل سے باہر آئے گا, ڈیل کر کے نہیں آئے گا. جب وہ نہیں گھبرایا تو ابھی بھی اس کو کوئی ڈیل نہیں چاہیے. وہ یہ جو ہے نا, جو میں ویسے محترمہ بے نظیر بھٹو کی مطلب آنر کرتی ہوں, شہید ہوئی ہیں, نہیں ہونا چاہیے تھا جو ان کے ساتھ کہتا ہے, لیکن دیکھیں ان کی اپنی سیاست ہے. نواز شریف کی اپنی ایک سیاست ہے, اور نواز شریف نے تو اپنے سیاست میں جو اپنا بیڑا غرق کیا, تو مجھے تو لگتا ہے کہ اب ان کے تو ورکر بھی نہیں ہوں گے. ان کے اپنے ورکر بھی سوچتے ہوں گے کہ کس شخص کے ساتھ اپنے ساتھ دیا ہے. جب بھی مشکل وقت آتا ہے یہ نوٹوں کے بیگ لے کے ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے. تو اس لیے اس کا تو میں بالکل ہی چلو چھوڑے میں کیا بات کرتی ہوں. لیکن دیکھیے عمران خان کو جتنا میں سیاست میں سمجھتی ہوں, میرے تو وہ مینٹور ہے, میں ان کی ووٹ کی طاقت سے ہی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں. وہ شخص بہت ڈیفرنٹ ہے, وہ شخص میز کرسی کی سیاست سے آگے جا چکا ہے. تو میرا لیڈر سر اونچا کر کے اونچے دروازے سے آپ سب کے سامنے ڈیل نہیں کرنا چاہیں گے کبھی, وہ نہیں کریں. اچھا لاسٹلی مجھے بتائے گا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا کیا ایکسپیکٹیشن سی PTI کی؟ ویسے کل آنا تھا لیکن نہیں آ سکا انفارچونیٹلی. جو سینیریو ہوا کہ جی بی نہیں پہنچی, خان صاحب بھی نہیں آ رہے تھے, تو جج صاحب ناراض ہو گئے, اٹھ کے چلے گئے. لیکن ایک فیصلے کے حوالے سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ اور دوسرا لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو رہی؟ مطلب یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہر چیز میں ایک کہیں نہ کہیں کوئی ایک کنفیوژن ضرور پیدا ہو جاتا ہے. وہ میں نے کہا نا کہ چونکہ پاکستان میں اس وقت انصاف اس قدر ناپید ہو گیا کہ اگر کسی بے گناہ کو انصاف بھی ملنا شروع ہو جائے اسے بھی حیرت ہوتی ہے, اسے بھی حیرت ہوتی ہے. لیکن دیکھیں سمپل سی بات ہے, سب سے پہلے تو میں ری ایٹریٹ کر دوں, یہ القادر یونیورسٹی کا کیس ہے. یہ ایک شان رسول کی ایک یونیورسٹی ہے جو ایک وزیر اعظم عمران خان نے خواب دیکھا کہ وہاں پہ ہم شان رسول کی تعلیمات نوجوانوں کو پڑھائیں گے, کیونکہ وہ ایک پورا ضابطہ حیات ہے. تو وہ جیل کے اندر, جیل کی پریمیسز کے اندر کورٹ ہے, اور خان صاحب وہیں پر ہی قید ہے, تو وہ کیسے پیش نہیں ہوئے؟ سمجھ سے بالا تر ہے تھوڑی سی نا. میں نے کہا نا کہ گرے ایریا ضرور ہے, پر اتنے بھی گرے ایریا نہیں ہوتا ہے. لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو سرخرو کرے گا. کیس کا فیصلہ ایونچولی آپ دیکھیں, نیب کی کورٹ بھی کہہ چکی ہے, وہ ان کا انویسٹیگیشن آفیسر کہہ چکا ہے کہ یہ نیب کا کیس ہی نہیں ہے, کوئی امبیزلمنٹ ہوئی نہیں ہے. آپ اس کو زبردستی 190 ملین پاؤنڈ سے جوڑیں, اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. اور 190 ملین پاؤنڈ بھی پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے. تو ایونچولی دیر سے ہی لیکن فیصلہ ضرور ہو جائے گا. بس
ایک بات کا تو پتا ہے کہ عمران خان نے جھکنے سے انکار کر دیا. بہت بہت شکریہ زرتاج گل وزیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما بھی ہیں، اور اس کیس کے حوالے سے بھی اور مذاکرات کے حوالے سے بھی جو کلیئر ویژن ہے پاکستان تحریک انصاف کا بڑی حد تک انہوں نے الیبوریٹ بھی کیا ہے. اب دیکھنا ہوگا ایک مختصر وقفے کے بعد کہ مسلم لیگ نون کس تیاری کے ساتھ کل مذاکرات کی میز پر آتی ہے. یقیناً شرائط ان کے سامنے ہیں، لیکن اب حکومت کا کیا موقف ہوگا یہ ان سے جانیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل مذاکرات کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ دن ہے، اور دوسری طرف آج مختلف ایوانوں سے پاکستان تحریک انصاف کے قائدین واک آؤٹ کرتے نظر آئے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف میز کے دونوں طرف اپوزیشن اور حکومت بیٹھنے جا رہی ہے، لیکن یہاں یہ عالم ہے کہ سینٹ میں ایک دوسرے کی تقاریر سننے کے متحمل بھی نہیں ہو سکے، اور اسی لیے پاکستان تحریک انصاف سینٹ سے آج واک آؤٹ بھی کر گئی احتجاجاً. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ اسی احتجاجی رویے کے ساتھ کل مذاکرات کی میز پر کس طرح آتے ہیں، جب مختلف ڈیمانڈز اپنی سامنے رکھے ہوئے ہیں اور اس میں شرائط بھی عائد کر دی گئی ہیں کہ ان ڈیمانڈز کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. تو حکومت بھی کس طریقے سے اپنے کارڈ شو کرتی ہے، اسی پورے سینیریو کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے اس سیگمنٹ میں مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی خان صاحب. پہلے تو یہ فرمائے گا کہ کل گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کا بڑا امپورٹنٹ تیسرا سیشن ہونے جا رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے. آپ کتنے پر امید ہیں؟ کیونکہ بظاہر پچھلے 2 روز میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ زبانی طور پر بڑی گولہ باری ہو رہی ہے، اور دونوں طرف سے بیانات بھی آ رہے ہیں اور واک آؤٹس بھی ہو رہے ہیں اپوزیشن کے. تو ایسے ماحول میں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے کیسے آپ بیٹھ سکیں گے ایک ساتھ ایک میز پر؟ تھینک یو ثنا بھائی. دیکھیں، میں تو پہلے بہت آپٹیمسٹک تھا. میں ویسے بھی بہت ہر چیز میں، نیگیٹو چیز میں پازیٹیوٹی ڈھونڈنے والا شخص ہوں. لیکن اب جو مجھے لگ رہا ہے تو وہ پوزیشن اور سچویشن کچھ اور بننے جا رہی ہے. کیونکہ پہلے پی ٹی آئی نے یہ نیریٹو بنایا تھا کہ جی ہمارا فیصلہ نہیں ہو رہا اور تاخیر کی جا رہی ہے، تو مذاکرات کو سیبوٹاژ کرنے کے لیے خان صاحب کی جو 190 ملین پاؤنڈ کی تاریخیں ہیں اس کو ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے، تاریخ پہ تاریخ، وہی فلمی ڈائلاگ، وہی فلمی جملے بازی، وہ ساری کہانی صورتحال انہوں نے بنائی رکھی. لیکن جب کل خان صاحب کی تاریخ تھی تو حضرت آئے ہی نہیں اپنی تاریخ پہ، اور تاریخ جج کو پھر مجبوراً بدلنی پڑی. تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ ادھر 16 تاریخ جو ہے تو یہ مذاکرات، پھر 16 کو 17 کو فیصلہ، اور 20 تاریخ کو ٹرمپ کی حلف برداری. یہ شاید تمام نیتیں اس طرف منہ کر کے باندھ چکے ہیں، وہیں پہ طواف ان کا جاری ہے. اور 31 کی اسی لیے انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ یہ لوگ، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پی ٹی آئی از سیریس اینی مور. مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی مذاکرات کو، حکومت 100 بار بھی اگر کوشش کر لے نیک نیتی سے، تو یہ مذاکرات اب کامیاب کبھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوں گے. کیونکہ یہ پی ٹی آئی صرف نیریٹو بلڈنگ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی دیکھیں ہم نے تو مذاکرات کیے، وہ بھی ناکام ہوئے، ہماری تاریخیں بھی بدلتی رہی، اور پھر یہ سوشل میڈیا پر ایک گندی کیمپین جو ہے تو وہ لانچ کریں گے. مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آگے جو ہونے لگا ہے، مجھے کوئی ہوپس نہیں ہے ایسی مذاکرات کی کامیابی کا. یہ فرمائے گا کہ خواجہ آصف صاحب obviously مختلف مواقعوں کے اوپر اہم ترین بیانات دیتے ہیں. کل بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی خاص سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات کے حوالے سے، وہ صرف ٹائم گین کرنے کی ایک کوشش ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی اسی طرح ہے؟ حکومت کے اوپر بھی اسی قسم کا الزام نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ بیانات تو دونوں طرف سے آ رہے ہیں. دیکھیے، حکومت کیا کر سکے؟ حکومت تو دینے کے اینڈ پر بیٹھی ہوتی ہے. حکومت کے ساتھ جو بھی مذاکرات کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، تو وہ کچھ ڈیمانڈز لے کر آتا ہے، وہ لینے کے اینڈ پر ہوتے ہیں، اوپر والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ. حکومت اگر نیک نیتی کے ساتھ بیٹھ بھی، حکومت کی نیک نیتی یہی ہے کہ وہ آپ کے احتجاج پر، آپ کی آہو بقا پر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئی. اس کے باوجود کہ آپ نے کہیں، پی ٹی آئی نے کہیں بھی منہ متھے لگنے کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی. اور ان کی تو ہمیشہ کوشش رہی کہ ہم نے تو اگر بات کرنی ہے تو ہم نے تو سپہ سالار سے کرنی ہے، ہم نے تو آرمی چیف سے کرنی ہے، ہم نے تو ڈی جی آئی کے ساتھ بیٹھنا ہے. لیکن وہاں سے ان کو جب کوئی لفٹ نہیں ملی 7-8 مہینے گزرنے کے بعد، تو مجبوراً یہ ہمارے پاس آئے ہیں. میرے خیال میں یہ خود پہ ترس کھا کر آئے ہیں، اور کچھ اپنی فیس سیونگ کے لیے آئے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہے. ادروائز پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی ایسی پارٹی نہیں رہی جو ان کے ساتھ بیٹھے. ایک لے دے کر مولانا صاحب ہے، وہ بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو حکومت نے ان کو جگہ دے دی ہے، ٹیبل دے دی ہے بیٹھنے کے لیے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ جو
कोई जो मुतालिबात है, मेरे ख्याल में अगर इनके ये दोनों नहीं, इसके साथ दो और भी हो जाएं और वो भी मान लिए जाएं, तो हुकूमत फिर ये मुज़ाकरात जो है ये फिर भी मुझे कामयाब होते दिखाई नहीं देते, इसने नाकाम ही होना है। बिकॉज पीटीआई जो है वो सिर्फ सियासत करना जानती है, वो सियासत करना चाहती है, और इसके अलावा वो कोई मुल्क और कौम की तरक्की के लिए, अमन व आश्ती के लिए और पॉलिटिकल हार्मनी के लिए दे आर नॉट सीरियस। आई डोंट थिंक सो। मेरी उनसे कुछ अगर थोड़ी बहुत बईद थी तो वो कल खत्म हो चुकी है। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 31 जनवरी की डेडलाइन भी रखी है और उसमें ये शर्त भी आयद हो गई है कि अगर अगली नशिस्त के बाद जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता तो भी मुज़ाकरात रुक जाएंगे। तो इस पर फिर हुकूमत का क्या स्टांस होगा? सर ना ये मैं फिर वही बात आपको कि 31 तारीख तक ये लोग, जिस तरह ये इमरान खान कहता होता था ना जमान पार्क में, जब इसने खुद को वो खुद साख्ता नजरबंदी जब इसने की थी, तो उस दौरान लोग सोच रहे थे कि ये कहता कि मुझे गिरफ्तार करोगे तो तुम्हें लग पता जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये वही चीजें हैं कि वो अंदर बैठकर एक प्रोग्राम बना रहा था, तश्कील दे रहा था कि पेट्रोल बम बनाने हैं, जीएचक्यू पर हमले करने हैं, एमएम आलम का जहाज जलाना है, एक एक निशाना इनको बता दिया कि आपने रेडियो पाकिस्तान को जलाना है, आपने ज़ियारत रेजिडेंसी को जलाना है, आपने ये अपने कर्नल शेर के मुजस्समे को नहीं छोड़ना, आपने चकदरा फोर्ट को नहीं छोड़ना, आपने चावी के निशान को जलाना है, तोड़ना है, और पाकिस्तान आर्मी खिलाफ आपने नैरेटिव लेना है, बयानबाजी करनी है, नारे लगाने हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि 31 तारीख तक ये लोग सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, अपनी सोशल मीडिया के बोर्ड्स ये तैयार कर रहे हैं, जो फेक अकाउंट्स हैं उसके बनाने में मगन है। कौन कहां से किस तरह हिट करेगा पाकिस्तान आर्मी पर, कौन किस तरह हिट करेगा पाकिस्तान की रियासत पर, कौन हिट करेगा हुकूमत पर, कौन हिट करेगा मुल्क की बुनियादी नजरियाती असास पर, कहां से करेगा, कब करेगा, ये सारी प्लानिंग जारी है। मुझे जो चीजें नजर आ रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये बताएगा कि कल जब तहरीरी तौर पर दोनों मुतालबात सामने रखे जाएंगे पीटीआई की तरफ से, तो इसके ऊपर हुकूमत के अंदर कोई बातचीत की गई है कि किसी एक या दोनों मुतालबात के ऊपर हुकूमत कल की ही नशिस्त में कोई कंसेंट दे सकेगी या बात कर सकेगी, या फिर इसके लिए मजीद टाइम लिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो बात वहां पे रुक गई थी कि जो दो बातें ये कह रहे थे कि आप एक जुडिशल कमीशन की बात कर रहे थे, एंड सेकेंडली दे वर आस्किंग फॉर द पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं उनकी बात कर रहे थे कि उनको फ्री किया जाए। तो वो चीजें दोनों इनको इतना कहा कि आप लिख के ले आए। मतलब अब ये कोई मोहल्ले की मासियों की लड़ाई तो नहीं है ना कि दो मासियों की लड़ाई और तीसरी मासी के घर में उसका राजीनामा हो रहा है। आप कौमी असेंबली में बैठे हैं एंड असेंबली का जो हेड है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, जो स्पीकर है, वो उसको होस्ट कर रहा है, तो उन्होंने एक एक चीज को मिनट ऑफ द मीटिंग बनानी होती है, एजेंडे पर लाना होता है। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर आपका कोई तीसरा, चौथा, पांचवा ऑफ द रिकॉर्ड कोई मुतालिबा नहीं है तो फिर आपको लिख के देने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। तो लिख के दे देते तो फिर मेरे ख्याल में उस पर बात करना, ये हमारी जो डायलॉग कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटी है, ये उन्हीं का इस्तेकाक है, वही फिर उस पर बात करेंगे कि हुकूमत इनको कितने रिलीफ दे सके। ठीक है, मैं भी कि कोई मुतालिबा है इनका कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो जुडिशल कमीशन के अलावा सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है, हुकूमत किसी थर्ड ऑप्शन पे भी जा सकती है, दोनों में इत्तेफाक भी हो सकता है। लेकिन अगर नीयत ये हो, अच्छा सियासी कैदियों में जहां तक मुझे इल्म है तो इमरान खान साहब जो है, ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन इमरान खान, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन एल्स, कि किसी की जो है तो उसकी वो जो लोग उनके वैसे अरेस्टेड हैं भी, तो किसने उनका पूछा? कोई नहीं पूछता, कोई पूछने वाला नहीं है। वो आपने पढ़ ही लिया होगा कि उनकी बहनों की तरजीह क्या है, आपने देख लिया होगा कि उनकी अपनी मिसेस की तरजीह क्या है, आपने देख लिया होगा कि फरा गोगी की तरजीह क्या थी, और आज भी आप देख रही है कि जो शेर अफजल मरवत है वो कहाँ खड़ा है, सलमान अकरम राजा है वो कहाँ खड़ा है, एंड इवन अगर हम बात करें तो गंडापुर साहब कहाँ खड़े हैं। सब ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है, और ये पार्टी तो है नहीं इस तरह। तो इमरान खान, मुझे नहीं लगता कि वो किसी और की जात में उनकी कोई दिलचस्पी है, तो उसकी भी ऑप्शन निकल सकती है कि फला कैदी को छोड़ा जा सकता है, जो चोरी में नहीं इन्वॉल्व, जो डकैती में नहीं इन्वॉल्व, जो किसी बड़े
قومی سانحے میں جیسے 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں نہیں انوالو تو اس میں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. بٹ دوز ہو آر انوالوڈ ان ویری سیریس کرائمس ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی کسی مطالبے پر 100% جو ہے تو عمل درآمد کیا جائے یا اس کو منوان مان لیا جائے. 50% بھی ہو سکتا ہے, 25% بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جوڈیشل کمیشن کی بھی کوئی اور شیپ, کوئی شکل نکل سکتی ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. وٹ آئی بلیو کہ مجھے جو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی از اونلی انٹرسٹڈ کہ وہ نیریٹو بلڈ کریں اور وہ اپنی ڈرٹی پالیٹکس کھیل سکیں. اینڈ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو ڈیل کی آفر کی جا رہی ہے. کبھی علی امین گنڈا پور صاحب کا نام آتا ہے اور کبھی محسن نقوی صاحب کا نام آ رہا ہے. خود پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ اور ان کی بہن بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں, یہ ان کی خواہش ہے, یہ ان کی خواہش ہے, یہ ان کے ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ کہیں چیز پڑی ہوئی ہے. یہ ہمارے کانوں میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے, ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں. یقین کریں کہ حکومت کی طرف سے ابھی تک عمران خان کو یہ بات بھی حکومت نے بالکل اس کو نیگیٹ کر دیا کہ ایک سننے میں آئی تھی کہ گورنر ہاؤس نتھیا گلی کی صفائیاں شروع ہو گئی تھی, وہاں پہ رنگ روغن ہوا جا رہا تھا. میں کل گورنر ہاؤس نتھیا گلی سے آیا ہوں, کوئی رنگ روغن نہیں ہوا, اسی طرح پڑا ہوا ہے. مطلب یہ ساری باتیں یہ اڑائی جاتی ہیں کہ حکومت یہ این آر او مانگنا چاہتے ہیں لیکن ان کو شرم بھی آ رہی ہے نا. وہ مانگتے مانگتے ماضی میں یہ این آر او کی اتنی گردان یہ کر چکے ہیں کہ اب ان کو این آر او کا نام لیتے ہوئے میرے خیال میں ڈر لگتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم برا کہتے تھے وہ ہم خود ہی مانگ رہے ہیں. تو ہماری طرف سے ایز سچ کوئی بھی قطعاً کوئی آفر نہیں ہے. ہاں, انہوں نے اگر مانگنا ہے تو کھل کے مانگ لے. حکومت کا دل بڑا ہوتا ہے, دینے کے لیے ہمارے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے. جو چیز ود ان سم سرٹن پیرامیٹر اس میں سرکل میں ممکن ہے لا اینڈ جسٹس کے اور حکومت کے ڈومین میں آتا ہے تو ضرور ہیلپ کریں گے. یہ بھی فرمائے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرات لاحق ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کو سیکیورٹی خدشات کی بنا کے اوپر کسی اور جیل میں منتقل کر دیا جائے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ نہیں, میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے, لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ بزدل لوگ جو ہوتے ہیں یہ اکثر خودکشی کی طرف جاتے ہیں. ہٹلر نے بھی ایسا کیا تھا. شاید خواجہ آصف صاحب اس پہ رائے میں بات کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے اس پہ رائے میں بات کی ہو. بہرحال پی ٹی آئی میں عمران خان کے اپنے خود کچھ دشمن تو ہو سکتے ہیں, باہر مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو ان سے خطرہ ہے یا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. I don't think so, but خالد صاحب جو ہیں تو he is a senior and seasoned politician. ان کے پاس مجھ سے کئی زیادہ انفارمیشن جو ہوتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے. سر, یہ فرمائے گا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کل سنایا جانا تھا لیکن تیسری مرتبہ مؤخر ہو گیا. آپ کے خیال میں یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید کوئی ممکنہ طور پر بیک اینڈ پہ کوئی بات چیت چل رہی ہے, کیا معاملہ ایسا ہی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر ضروری تعطل ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کل کی جو تاریخ چینج ہوئی ہے, یہ جو ڈیٹ مؤخر ہوئی ہے اس میں تو حضرت خود پیش نہیں ہوئے, ورنہ تاریخ ہو جانی تھی اور کل شاید فیصلہ ہو جانا تھا. جو بھی ہے فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, انصاف کرنا عدالتوں کا ہی کام ہے. جو موجود شواہد ہوتے ہیں اس کی بنا پر, دلائل پر, ہوئی پر, ان چیزوں کو دیکھ کر مد نظر رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں. تو عمران خان نے وہاں پر تو تاریخ پہ آنے سے 10 بجے کا ٹائم تھا, 11 بجے تک آئے نہیں, تو جج صاحب مجبوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. تو لیٹس سی کہ یہ آتے ہیں اب تو. لیکن مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی از اونلی سیکنگ فار ٹو بلڈ نیریٹو اینڈ نتھنگ ایلس. یہ نیریٹو بنانا چاہتے ہیں. دے آر اونلی, ان کو پتا ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف مل بھی جائے تو حکومت ہمیں ملنی نہیں ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی پالیٹکس جو ہے تو وہ کھیلتے رہیں. جس طرح وہ فرمایا تھا نا کہ آؤ جی اچھا ہے مسافر کے ساتھ تھوڑا سا کھیلتے ہیں. تو کھیلنا, یہ مذہبی کارڈ کے ساتھ کبھی کھیلنا, کبھی سافر کے ساتھ کھیلنا, کبھی تاریخوں کے ساتھ کھیلنا, کبھی ملک سے کھیلنا, کبھی ملک کی اکانومی کے ساتھ کھیلنا, کبھی ملک کے وجود کے ساتھ کھیلنا. ایک کھلاڑی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کھیلتا ہی رہے, بس اس کو کھیلنے کے لیے بلہ یا بال دے دیں یا پورا پاکستان دے دیں.
آخر میں یہ فرمائیے گا کہ دونوں طرف مذاکرات کی تو بات ہو رہی ہے، لیکن دونوں طرف سے بیانات بھی بہت تیزی کے ساتھ دیے جا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کے بیانات سے مذاکرات کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ بالکل پہنچ سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں حکومت کی طرف سے جب بھی دیکھیں، حکومت چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی حکومت جو ہے تو وہ خود کو کنٹرول رکھتی ہے، کیونکہ وہ رسپانسیبل پوزیشن پر ہوتی ہے اور رسپانسبلٹی کا اس کو مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، تو حکومت بردباری سے کام لیتی ہے. جو لوگ مذاکرات کے لیے آئے ہیں ان کو چاہیے، میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ یہ جو اتنی لمبی لمبی زبانیں آپ نے باہر لٹکائی ہوتی ہیں اور یہ آپ کو دانت اللہ نے دیے ہیں، یہ صرف کھانے کے لیے نہیں دیے ہیں، یہ دانت آپ کو اللہ نے اپنی زبانوں کی حفاظت کے لیے دیے ہیں. اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، اپنے الفاظ پہ قابو رکھیے، تو کچھ معاملات آپ کے، عمران خان کے بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اگر ان کی زبانیں جو ہیں وہ تھوڑی سی اندر ہو جائیں. یہ ان کی پارٹی کے لوگوں کی، ان کی سوشل میڈیا کی، تو ان کے کافی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی مفاہمت کی پالیسی، پاکستان کی چارٹر آف ڈیموکریسی جو ایک دستور کے بعد ہمارا ایک بڑا معزز ڈاکومنٹ ہے، معتبر ڈاکومنٹ ہے، عمران خان اگر پولیٹیکل بندہ ہوتا تو وہ اس میں، اور پی ٹی آئی اگر سیاسی جماعت ہوتی تو وہ اس میں شرکت کرتے، اس میں آ جاتے. لیکن یہ چیزیں ان کو سوٹ نہیں کرتی، کبھی ایبسولوٹلی ناٹ تو کبھی ایبسولوٹلی یس. امریکی غلامی نامنظور، آج امریکی غلامی منظور. کل تک جو تھا تو کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے. کل آرمی چیف جو تھا وہ قوم کا باپ تھا، آج ماموں بھی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ستیلا ہے. آج دشمن بنا کے کھڑا کیا ہے فوج کو، ان کی شہداء کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو ایسے حالات میں میں کیا کہوں، انہوں نے اگر اپنی زبانوں پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیا تو شاید بڑی ساری چیزیں جو ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور حکومت تو ہمیشہ پھر ریئیکشن دیتی ہے. یہاں پر ہم جیسے لوگ اگر بیٹھے ہیں، ہم حکومت کے اسپوکس پرسن ہیں، تو دس ڈزنٹ مین کہ یہ گالیاں دیتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، یہ غلط بیانی کرتے رہیں اور ہم برداشت کرتے رہیں، یہ ریاست پر حملے کریں اور اس کی بوٹیاں نوچے اور ہم ان کو دیکھتے رہیں. تو ایسا تو نہیں ہوگا نا، پھر جواب تو آئے گا. اور ہم بھی کوئی ہومیوپیتھک تو نہیں ہے، ہم تو خود بھی پھر سرجن ہیں، ہمیں تو پھر سرجری کرنی بھی آتی ہے. بہت بہت شکریہ. یقیناً مسلم لیگ نون کے لیے بھی کل کا دن بڑا امپورٹنٹ قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی بھرپور تیاری کے ساتھ مذاکرات کو حتمی شکل دے کر مذاکرات کی میز پر بیٹھے گی. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا کل کسی حتمی نتیجے کے اوپر پہنچا جا سکے گا یا پھر نہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد کچھ دیگر سیاسی خبروں کے اوپر بھی تجزیہ جانیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں مختلف اجلاس بھی چل رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، لیکن سیاسی طور پر ماحول کوئی خوشگوار دکھائی نہیں دیتا ہے. ایک ایسے ماحول میں جبکہ مذاکرات کا تیسرا دور اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ہونے جا رہا ہے، بہت زیادہ توقعات اس سے لگانا بڑا مشکل ہوگا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف نے جو دو شرائط رکھی ہیں، پہلے تحریری طور پر دینے کی بات کی گئی تھی، لیکن ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ شاید تحریری طور پر دینے میں ان شرائط کو کوئی نہ کوئی رکاوٹ درپیش ہے. اور حکومت کی طرف سے جو بیجا ضد کی جا رہی ہے کہ وہ دو تحریری شرائط جو کہ اب زبان زد عام ہو چکی ہیں ان کو لکھ کر دیا جائے تو بہتر ہوگا. سمجھ نہیں آ رہا کہ دونوں طرف سے آخر مختلف وجوہات کی بنا پر یہ ضدیں کیوں کی جا رہی ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ بظاہر ایک ہلکی سی کشیدگی موجود ہے. اور دونوں طرف سے بظاہر تیسری نشست کے حوالے سے اس لیے بھی اس نشست کو اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس نشست کے بعد ہی پاکستان تحریک انصاف صحیح معنوں میں یہ فیصلہ کر سکے گی کہ آیا انہوں نے مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے یا نہیں. کیونکہ ایک ٹائم فریم اور ایک شرط رکھی گئی ہے کہ اگر اس نشست کے بعد جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں ہوتی ہے تو پھر مذاکرات آگے بڑھانا بڑا مشکل ہوگا. تو ان کڑی شرائط کے ساتھ حکومت کیسے مذاکرات کی کرسی پر بیٹھے گی بات چیت کرنے کے لیے، انہی تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے سینئر صحافی اور تجزیہ قاضی صاحب میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہے. قاضی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کی اپنی کیا انالیسز اس میں کہتا ہے کہ ابھی تیسری نشست ہوئی نہیں لیکن اس پر بھی ایک پیرامیٹرز جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں. پہلے 31 جنوری کی بات کی اور اب پھر یہ کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا تو پھر اس کے بعد اگلی نشست نہیں ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بھی اب اس میں کسی نہ کسی مائنڈ سیٹ کے خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے گی بات کرنے کے لیے؟ نہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تحریری طور پر دے بھی دیں تو کوئی اور شرط ادھر سے آ جائے گی. دیکھیں، یہ جو مذاکرات ایک مفروضے کے طور پہ میں کہتا ہوں جی کہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی پرائز تو گورنمنٹ کو دینی پڑے گی.
دیکھیں اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے یا لوگ رہا ہو جاتے ہیں یا باہر آ جاتے ہیں, انہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حق مل جاتا ہے, تو ان کے تو بیچاروں کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ سب کو پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے. تو یہ کیوں ایسے مذاکرات کریں گے جو ان کی سیاسی خودکشی کے مترادف ہو؟ یہ ایک پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیا یہ خود مذاکرات کرنے کے اہل ہیں؟ مذاکرات کہاں اور کس کے مابین ہونے ہیں, یہ بھی کوئی ابراز کی بات نہیں رہی. میرے ٹی وی پہ ہمارے بڑے دوست پیارے منیب فاروق صاحب کل بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ دیکھ, یہ اصل تو مطلب جو بھی رابطہ ہے وہ تو محترم محسن نقوی صاحب سے ہی کرنا پڑے گا نا آپ کو. تو یہ مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے ووٹ لیے تھے اور کس بھاری اکثریت سے, کس شفاف انتخابات کے نتیجے میں ماشاءاللہ یہ حکومت میں پہنچے ہیں. why would they do it؟ تو گورنمنٹ کا جو انٹرسٹ ہے, مفاد ہے, جو ان پلیس ہے گورنمنٹ, اس کا ان مذاکرات کے ناکام ہونے میں ہے. جو دوسری پارٹی ہے اسے بھی پتا ہے کہ ان سے مذاکرات نہ ہو سکتے ہیں, نہ ان کے اختیار میں کوئی چیز ہے. تو لہذا یہ تو ایک ہاپسن چوائس جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں غالباً, یہ تو وہ ہے. تو بات یہ ہے کہ بات کہیں اور پھنسی ہوئی ہے, اور جب تک وہ بات وہاں سے وہ سٹیل میٹ نہیں ٹوٹتا, بات کہیں آگے نہیں جائے گی. آج فیصلہ ڈیلے ہو جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا, آج گیٹ کا اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلے گا, پھر بند ہو جائے گا. تو وی ول کیپ آن ہارپنگ آن دی سیم اسٹرنگ, اور ایک جو نان ایشوز کی جو ایک قطار لگی ہوئی ہے وہ چلتی رہے گی بے معنویت. اور لوگ بھی معاف کیجیے گا, لوگ بھی بڑے بیزار ہیں. جب ہم عوام میں جاتے ہیں تو کہیں ٹی وی لگا ہو تو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں, یار بس بھی کرو, اور کی کرنا چاہیے تو یہ ایک کیفیت ہو گئی ہے. میں تو اسے اس طرح دیکھتا ہوں, I don't know I am wrong or right. اچھا, لیکن قاضی صاحب سر آپ نے بھی 2-3 باتوں کی طرف نشاندہی کی. آپ نے محسن نقوی صاحب کا نام لیا, آپ نے سٹیل میٹ کی بات کی. اب لیکن محسن نقوی صاحب بھی جو آپ ایک طبقہ جو خاموش ہے ان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں, تو یہ بھی تو افواہیں گردش کرتی رہی نا کہ 26 نومبر سے پہلے محسن نقوی صاحب نے آفر کی تھی کہ آپ کو ہم بنی گالہ میں یا کہیں اور ہاؤس اریسٹ کا آپشن دے دیتے ہیں, یا ہم آپ کو جیل سے ریلیز بھی کر دیں گے. مطلب یہاں تک کی باتیں ہوئیں, کبھی علیمہ خان صاحبہ یہ بات کر رہی تھیں, کبھی اور لوگ بات کر رہے تھے. تو آپ کے خیال میں یہ پھر اس کا مطلب سمجھا جائے کہ بات چیت تو ہو رہی تھی بیک اینڈ پہ, اور وہی کر رہے تھے جو بظاہر سامنے خاموش نظر آ رہے ہیں؟ اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا پھر. جی میرے خیال میں جو ان کو بنی گالہ میں بھیجنے کے ساتھ جو شرائط یعنی نہ تھی ہیں, وہ شرائط میرے عمومی خیال میں, میری خبر نہ بھی ہو, میرا اندازہ ہے کہ اسے خان صاحب یا بانی پی ٹی آئی جنہیں آج کل ہم بیان فرماتے ہیں, وہ اپنی سیاسی خودکشی سمجھیں گے. دیکھیں مثال کے طور پہ ان کا جتنا پولیٹیکل کیپٹل بنا ہے وہ کیسے بنا ہے؟ تو یہ پولیٹیکل کیپٹل تو زیرو ہو گیا تھا 2022 اپریل میں جب انہوں نے گورنمنٹ توڑی تھی. اس کے بعد جب وہ ریزسٹنس میں گئے ہیں تو یہ سارا پولیٹیکل کیپٹل اسی کا بنا ہے. پھر ان کا پولیٹیکل کیپٹل بنا ہے اس جیل سے جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ادھر باہر مصیبت پڑی ہوئی ہے حکومت کو, کبھی کچھ کر, کبھی ادھر کبھی ادھر, پھر اور عالمی حالات سے بھی بتائیں نہ بتائیں, لیکن ایک ریٹل ضرور ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو شرائط ہیں ان کو بنی گالہ بھیجنے کی یا ان کی زندگی کو آسان کرنے کی, وہ ان کی سیاست کو مشکل کر دیں گی. اور وہ اتنی لمبی لڑائی کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ وہ کہیں گے وہ اپنے اس پولیٹیکل کیپٹل کو, کیونکہ طاقت ہی وہ ان کی طاقت ہی وہ پولیٹیکل کیپٹل, اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تو وہ بالکل جو ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. He would prefer to stay in the jail, and I think he is preferring to live in the jail for this very reason. جی اچھا قاضی صاحب, لیکن یہ وضاحت کیجئے گا کہ پھر آپ کے خیال میں جو مذاکرات ہیں وہ آپ کی گفتگو سے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو کل کرنے جا رہے ہیں مذاکرات دونوں طرف سے کوئی خواہش نہیں ہے, تو پھر اصل مذاکرات کیا پھر یہ بات درست ہے کہ پھر بشریٰ بی بی صاحبہ کر رہی ہیں مذاکرات, اور وہ کر رہی ہیں تو پھر کس سے کر رہی ہیں؟ مجھے یہ اندازہ تو نہیں ہے کیونکہ میں رپورٹنگ میرا شعبہ نہیں ہے, لیکن مجھے یہ ممکن ہے ہو رہے ہوں, اور ابھی ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کس قسم کی حالات آگے ہو رہے ہیں. مگر ابھی تک میری یہ رائے ہے کہ یہ اللہ کرے کہ یہ ریزالو ہو جائے, اس کی سافٹ لینڈنگ ہو جائے. دیکھیں نا, سافٹ لینڈنگ ہو جائے تو بہتر ہے ہارڈ لینڈنگ کی بجائے. میں اتنی ملفوف انداز میں یہ کہہ سکتا ہوں, یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے اور سارے فریقین کے لیے بھی بہتر ہے اس کی سافٹ لینڈنگ ہو. مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس جانب
बढ़ता हुआ कोई फरीक भी ताहाल नजर नहीं आता। सही जी सही। आखिरी सवाल करना चाहूँगी सईद काजी साहब, सर ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में अगर तो मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो पीटीआई के पास फिर ऑप्शन क्या बचेगा? सर सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात उन्होंने की थी, लेकिन वो कोई ख़ास कामयाबी उसमें नहीं मिल सकी थी। फिर अगली स्ट्रैटेजी आपके ख्याल में क्या हो सकती है उनकी? कोई और स्ट्रेटजी तो है नहीं। एक सूबे में उनकी गवर्नमेंट है और जाहिर है कि सिविल नाफरमानी को पूरी तरीके से क्रश किया था अगर तो गवर्नमेंट ने, हमने देखा जिस तरीके से उसे क्रश किया गया। लेकिन ये भी तो आपने देखा कि अब इन हालात में इन हालात जो हालात इस गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ही कहूंगा, कल ये ना कहा करें कि जी मुझे जो है वो नेपाल ने कहा था कि मैं यहाँ पे ये कर दूं। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तारीख को और कानून को वही जवाबदेह होंगे। तो बात ये है कि भाई ये तो फिर चलता रहेगा, इसमें तो फिर आगे आप कहीं नहीं जाएंगे। और इस टाइम जितने हमारे इतने मेहमत इश्यूज हैं वो तो सारे पसे पुश्त हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं कर रहा। चलें जी बड़ी हमने तीर मारा और $2 बिलियन का रोल ओवर यूएई दे गया, इसका क्या मतलब है? इसमें हमें फख्र करना चाहिए, ये शर्मसार होना चाहिए। तो वो इश्यूज कब हम एड्रेस करेंगे? जब तक आप इस सारे स्टेलमेट से बाहर नहीं निकलते तो वो इश्यूज एक जिन बन के आपके सामने नाचते रहेंगे और ये जिन बड़ा होता चला जाएगा आने वाले दिनों में। क्योंकि इस साल अगर हमने $20 बिलियन देना था और उसका इंतजाम करना था कर्ज मांग तांग रोल ओवर करके, तो अगले साल वो $30 बिलियन होगा। तो दिस क्राइसिस इज गोइंग टू स्टे। तो इससे बेहतर है कि आप वही बात कि सॉफ्ट लैंड करवा के कोई इसका रास्ता ढूंढे, वरना हार्ड लैंडिंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। अच्छा, मुझे चलते चलते सर मुख्तसर फरमाइएगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला हर थोड़े दिनों बाद मौखर कर दिया जाता है, आपके ख्याल में इसमें भी कोई कॉन्स्पिरेसी है, या आपको लगता है कि क्योंकि वक्त पर नहीं पहुंचे खान साहब भी और बुशरा बीबी साहिबा तो जज साहब नाराज हो गए और तीसरी मरतबा भी फैसला नहीं सुनाया, ये इतनी आसान सी बात है जो हजम हो जाएगी? देखिए, देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस एंड देयर इज ऑलवेज अ मेथड इन दिस मैडनेस। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये एक इत्तफाकिया हो रहा है या एक हालात के नतीजे में हो रहा है। मैं यही शेक्सपियरियन एक्सप्रेशन इस्तेमाल करूंगा कि देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। बातचीत कहीं और आगे रास्ते खुलेंगे तो इंशाल्लाह फैसले भी बड़े अच्छे आ जाएंगे, वरना शायद मुलतवी होते चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद, सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, बड़े नपे तुले अंदाज में अदालतों से जो डिले आ रहा है इंपॉर्टेंट तरीन केसेस के फैसलों पर, उस पर इजहार ख्याल भी किया। अब देखना होगा कि क्या वाकई ऐसा ही है कि यकीनन कुछ ना कुछ मसला बैक एंड के ऊपर चल रहा है, या फिर मामला उतना ही साफ़ है जितना आवाम के सामने बयान किया जा रहा है। आने वाले दिनों में, अब 17 जनवरी की तारीख तो दी गई है 190 बिलियन पाउंड केस के हवाले से, लेकिन अब देखना होगा कि 17 जनवरी को भी आया ये फैसला सामने आता है या फिर नहीं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।